जी तमाम देखने सुनने वालों को कुरान सरवर का सलाम मसरून कादिर मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामयाबी अता करे। जैसा कि आप थंबनेल पे देखा है कि 5 स्टार होटल में मैंने 7 स्टार राजदे की। जिंदगी में बड़ी दफा मौका मिला 5 स्टार होटल में ठहरने के लिए। मैंने उसको इस नज़र से नहीं देखा था जिस नज़र से इस दफ़ा मुझे देखने का मौका मिला, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। हमारे मुआशरे के अंदर जो हमारा रहन सहन, घरों का जो माहौल है, जो फैमिलियों का माहौल है, जो हमारी तहजीब व तमद्दन है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा डिसिप्लिन है, वो नापैद हो चुका है। और मैं मुआशरे को देख के बड़ा हैरान हो रहा था कि ये कहाँ चला गया। तो वहां जाके मुझे पता चला कि पूरे मुल्क का सारा डिसिप्लिन, तहजीब व तमद्दन, कल्चर जो कुछ भी था, वो सारा 5 स्टार वाले होटल वाले जो है ना, वो खरीद के ले जाकर उन्होंने वहां रख दिया है। और अगर उन्हें फॉलो किया जाए तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। वहां उठना, बैठना, चलना फिरना, बोलना, चलना, ओढ़ना, बछोना, खाना पीना, सोना, जो हत्ता के जितने भी रोजमर्रा के मामूलात हैं, उन सब के अंदर एक डिसिप्लिन है। और कम से कम एक बंदा एक महीने में 3 दिन रहे तो मैं समझता हूं कि बाकी उसके 27 दिन जो है वो बड़े अच्छे गुजर सकते हैं। तो वो चीजें ये है कि उसमें ये है कि अगर वैसे तो ये सारी चीजें जो है मैंने देखा है कि मुफ्त भी मिलती हैं और वक्त देखने भी मिलती हैं, पढ़ने को भी मिलती हैं, सीखने को भी मिलती हैं, लेकिन वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हैं। और वो चूंकि हमें मुफ्त मिलती हैं, मुफ्त चीज की हमें कदर नहीं है, तो जिनके पास पैसे नहीं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें और पढ़े और अपनाए, वो इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत को संवार देगा। जो दुनिया बनाना चाहते हैं और उनके पास पैसे हैं और वो फ्री की चीज लेने में इंसल्ट समझते हैं, तो वो 2-4 लाख से लेके उसके ऊपर जहां तक जितना भी चाहें वो वहां जाके चंद दिन हर माह गुजार आया करें, तो उनके घर के अंदर एक सुकून आ जाएगा। अब मैं आ जाता हूं अपनी असल बात की तरफ। मैं और मेरी वाइफ है, मैं से बाहर वॉक कर रहे थे तो मैंने शीशे से देखा अंदर एक लड़की ना गाना गा रही है, कोई म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा था। तो मेरी एक नजर पड़ी तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ये लड़की जो है ये तो मुझे ना कोई ऑफिशियल नहीं लग रही, ना ऑफिशियल है। उसने कहा कि आपको कैसे पता है? मैंने कहा देख लो। उसने कहा चलो देखते हैं। हम अंदर चले गए, जाके बैठ गया, गाने सुनते रहे, देखते रहे। उसकी बारी के जितने गाने थे उसने गाए, गा के वापस आई आगे हमें। और स्पेशली वो जितना भी हजूम था ना, उन सारे हजूम में से सिर्फ वो हमारे पास आई, हमें मिली और हमारे कुछ पीछे जाके फासले पे बैठ गई और एक टक मुझे तके गई। और ये अगर मैं टिप बता दूंगा कि वो चीज क्या थी, किस बात पे उसने ऐसा किया था, तो मजाक करकरा हो जाना। वो एंड पे बताऊंगा और वो एक पैमाना और एक म्यार बताऊंगा अपना ईमान चेक करने का। जब वो मेरे मुंह से अल्फाज निकलेंगे तो हर बंदा अपने जज्बात को चेक करे और उसे अपने अंदर ईमान की मौजूदगी और मकदाद, तादाद और वजन का अंदाजा हो जाएगा। हम जब अपने रूम में गए तो 5 स्टार जिसको मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, सब मुझे फीका पड़ गया। 7 स्टार चीज जो सामने आ गई थी वो मेरे नस नस में समा गई, मेरी नींद उड़ गई। हमारी आपस में जो मैं और मेरी वाइफ थे, हमारे आपस के अंदर जो एक दूसरे के लिए तासरात, जज्बात, जो कुछ भी था वो सारा का सारा मांद पड़ गया। और आज जैसे कैसे करके गुजरी सुबह मैंने चेक कर लिया और नीचे आ गया रिसेप्शन पे। आगे बाद में मैंने वो लड़की को कहा कि थोड़ी देर मैंने जरा बैठ के बात करना चाहता हूँ, तो वो बैठ गई। नीलम शायद नाम था उस लड़की का। मैंने उसे पूछा कि जो गुलूकारा लड़की है वो कौन है? उसने बताया कि फलां शहर से है। मैंने कहा कैसी है? अच्छा एक बात बता देता हूँ, सिंपल कपड़े पहने थे, कोई मेकअप नहीं था उसका, आवाज उसकी बहुत प्यारी थी। मैंने उसे पूछा और जो पूछा, अब मैं आगे लगा उस लड़की की वो वीडियो चलाने। वीडियो उसकी होगी, परफॉर्मेंस उसकी ही होगी, वॉइस साथ मेरी होगी और मेरी वॉइस को सुनना और अपने ईमान का जायजा लेना। तो जी नाज़रीन, ये थी वो नायाब 7 स्टार लड़की जिसे मैंने देखा और मेरी नस नस में ये समा गई।
اب دوسری طرف آتے ہیں کہ سب لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں اس ایج میں، اس عمر میں کون سی بات کر رہا ہوں، تو میں بتانا چاہتا ہوں 2 قسم کے طبقات ہیں اس دنیا کے اندر، ایک مذہبی ہیں، ایک غیر مذہبی ہیں، اور میں دونوں کے لیے الگ الگ مثال دے کے بات کو سمجھاؤں گا، اور پورے طریقے سے ایک کو دین کی مثال دوں گا، ایک کو دنیا کی دوں گا، اور میری ویڈیو آخر تک دیکھنا، ایسی نایاب بات شاید کہیں سے آپ کو نہ مل پائے۔ پہلی بات میں آتا ہوں مذہب کے حوالے سے کہ محبت کہتے کس کو ہیں۔ جو عورت ہوتی ہے اس کی زندگی میں محبت کے لیے 4 مرد آتے ہیں۔ پہلا نمبر سے پیدائش کے فوری بعد باپ اور بیٹی کی محبت کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد بہن اور بھائی کی محبت کا آغاز ہوتا ہے، پھر جوانی میں بیوی اور شوہر کی محبت کا آغاز ہوتا ہے، پھر ماں بننے پہ ماں اور بیٹے کی محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ محبت کی اقسام ہے 4، ان 4 سے ہٹ کے جسے سب لوگ محبت کہتے ہیں، محبت ہرگز نہیں، وہ ہوس ہے، اور ہوس کا انجام کیا ہے وہ میں اب آتا ہوں جب دوسری طرف کہ دنیا داری کے لیے جو مثال دوں گا اس میں یہ بات سمجھا دوں گا کہ ہوس کہتے کس کو ہے۔ تو دین والوں کے لیے میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں یا دین کی ماننا چاہتے ہیں یا دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک مثال حاضر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح کے بعد لشکر آتا ہے، مال غنیمت آتا ہے، اس میں غلام اور لونڈیاں لائی جاتی ہیں۔ جب ان کو پیش کیا جاتا تو ایک لڑکی کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس لڑکی نے اپنے بال چہرے کی طرف کیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئی تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ اس نے اپنے بال چہرے کے آگے کیے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنی چادر مبارک اٹھائی اور اس کے سر پہ ڈال دی۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا کیا؟ اپنی پاکیزہ چادر ایک کافرہ عورت جو حاتم کافر کی بیٹی ہے اس کے سر پہ ڈال دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گیا اور فرمایا، میری بات یاد رکھنا، قیامت تک آنے والے لوگوں، یہ آج کے لوگوں، یہ 5 اسٹاروں میں جانے والے لوگوں، ان کے لیے، اور میں باقی سب سے وہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم تھا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ تو مذہبی حلقوں کے لیے یہ ایک مثال کافی ہے۔ اور اب میں آتا ہوں دنیا داری کی طرف۔ تو دنیا والوں، یہ سن 1800 کا واقعہ ہے، لکھنؤ کے اندر۔ اس وقت طائفوں کے ہاں جو رسم و رواج، رہن سہن، انداز و اطوار ان کے ہوا کرتے تھے، وہ جس انداز سے ایک بچی کی پرورش کر کے جوانی تک لے جاتے تھے، اسے آداب، سلیقہ، تہذیب و تمدن، انداز گفتگو، اٹھنا بیٹھنا چلنا، سارا کچھ سکھاتے تھے۔ اور اس دور میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، راجے مہاراجے اور بادشاہ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے طائفوں کے ہاں بھیجا کرتے تھے۔ اس دور کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بچی اغوا ہوتی ہے جو ایک نیک گھرانے سے ہوتی ہے، اسے لے جا کے کوٹھے پہ بھیج دیا جاتا ہے، اور کوٹھے والی کا نام خانم ہے۔ اس پہ ایک افسانہ لکھا گیا جو لکھنؤ کا ہے، سن 1800 کا واقعہ ہے۔ اور وہ لڑکی کی تربیت کرتے کرتے اب جوان ہوتی ہے۔ اب میں یہ بتا دیتا ہوں، اس پہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں فلمیں بنی ہیں۔ پاکستان میں رانی اور شاہد نے کمال کی ایکٹنگ کی ہے اس فلم میں۔ انڈیا کی بھی 2-3 فلمیں بنی ہیں، ایک میں ریکھا ہے اور ایک شیخ غالباً کوئی ہے، ایک دوسرے میں ہے۔ چلو خیر، میں پاکستانی کی بات کرتا ہوں۔ اس میں 2 مسالے میں دوں گا، ذرا غور سے سننا، یہ اشرافیہ کے لیے بہت بڑا سبق ہوگا آج کی میری اس بات میں۔ اشرافیہ کے لیے کیا سبق ہوگا؟ اس فلم کے اندر چھوٹے چھوٹے 2 سین میں بتاتا ہوں۔ پہلا یہ آتا ہے کہ جب وہ، اس کا نام امراؤ جان ہوتا ہے، اور فلم کا نام بھی امراؤ جان ہے، اور لڑکی کا نام امراؤ ہوتا ہے۔ جب وہ جوان ہوتی ہے تو جو وہ کوٹھے والی آنٹی ہوتی ہے نا، اس کا نام خانم ہوتا ہے۔ اور وہ جیسے نہیں پیر وارث شاہ نے کہا
بڈھا ہو کے چور مسیت وڑتا رال پھردا نال مداریاں دے۔ اسی طرح جب طائفیں بوڑھی ہو جاتی ہیں نا، پھر وہ آنٹی بوا ایسے القاب سے نوازی جاتی ہیں۔ پرانے دوروں میں بوا کہا کرتے تھے، آج کل آنٹیاں کہلاتی ہیں۔ تو وہ بوا جو تھی نا، اس سے خانم کہتی ہے کہ بوا مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے امراؤ کی طرف سے۔ تو بوا کہتی ہے وہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتی، وہ تو بولتی نہیں، وہ تو آگے سے سر جھکائے رکھتی ہے۔ اس نے کہا کہ اسی بات کا تو ڈر ہے، وہ سر جھکائے رکھتی ہے اور بولتی نہیں، اس کا مطلب کہ وہ ہم سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور ساتھ ہی اعلان فرماتی ہیں کہ میری جو ذاتی 2 بیٹیاں ہیں وہ اور یہ تینوں جوان ہو گئی ہیں، لہٰذا امراء کو، نوابوں کو، مہاراجوں کو دعوت دو، وہ آئے اور ان کا ڈانس دیکھے اور ان کو اپنی نوکری میں لے لے۔ اس دور میں نوکری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب طائف کی وہ بیٹی جوان ہوتی تھی تو اسے راجہ مہاراجہ کو بڑا جو ہوتا تھا وہ اپنی نوکری میں لیتا تھا ماہانہ تنخواہ کے عوض، اور صرف تعلق اسی سے رہتا تھا جو کہ اس کا خفیہ ہوتا تھا۔ تو جب وہ نواب زادے آتے ہیں، مہاراجے آتے ہیں، تو ایک نواب زادہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں، وہ اٹھیلیاں کرتا ہوا آ رہا ہے، اور بڑی اٹھیلیوں میں اس کے چمچے کڑچے جو ہے نا اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو یہ بات ذرا غور سے سننا۔ خانم کیا کہتی ہے؟ زہ نصیب آپ آئے، ہم تو آپ کے پرانے شناسہ ہیں۔ وہ آگے سے پوچھتا ہے کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا جی آپ کے ابا حضور ہمارے ہاں آیا کرتے تھے۔ یہ لفظوں پہ ذرا یارو غور کرنا۔ آپ کے ابا حضور یہاں آیا کرتے تھے اور ان کی شادی پہ مجرے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی تھی۔ اس طرح سے آپ کا ایک رشتہ بنتا ہے یہاں۔ ان لفظوں پہ ذرا غور کرو، میں سمجھا دیتا ہوں کیونکہ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ اے نوابوں، مہاراجوں، امراء حضرات، یا آج کی جن کو شرافیہ کہتے ہیں، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جن کوٹھوں پہ تم مارے ہو یہاں تمہاری بہنیں ہیں، کیونکہ تمہارے باپ یہاں آیا کرتے تھے، انہیں کے نطفوں سے پیدا ہوئی لڑکیاں آج تمہارے ہاں پیش کی جائیں گی۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو دوسرا سین میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خیر وہ جو امراؤ جان ہوتی ہے وہ شاہ سے محبت ہوتی ہے، خیر بعد میں وہ خفیہ شادی کر لیتی ہے۔ وہ بہت بڑے نواب جاگیردار کا بیٹا تھا۔ جب باپ کو پتہ چلتا ہے وہ اس کو دھمکی دیتا ہے، یہ اسے چھوڑ کے آ جاتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو خیر ان کو بعد میں وہ الگ کرنے کے لیے کوٹھے پہ آتا ہے، وہ اس کے غم میں پاگل ہو چکا ہوتا ہے، شراب پیتا ہے، اور اس کا باپ آ کے اس کو کہتا ہے کہ میری ایک بات مان، میرے گھر میں آ کے مجرا کر تاکہ میرا بیٹا تیرے سے متنفر ہو جائے۔ تو وہ اس کی آخری خواہش کے عوض مان جاتی ہے اور جا کے اس کی حویلی میں مجرا کرتی ہے، اور وہ گانا گاتی ہے، جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں، آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ گاتی ہے اس کا بیٹا جو گود میں ہے وہ دادا کی گود میں ہوتا ہے، تو وہ اینڈ پہ جب اشعار آتے ہیں تو بچہ چیختا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف طلب ہوتی ہے، تڑب ہوتی ہے، تو بچے کو اٹھاتی ہے اور باپ ماں سے بچے کو چھین کے لے جاتا ہے غصے سے کہ یہ میری بیوی ہو کے آج ہمارے گھر میں مجرا کرنے آ گئی ہے۔ پھر وہ لوٹتی ہے کوٹھے پہ، آگے خانم اور اس کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے یہ ذرا سننے والی بات ہے۔ خانم اکثر کہا کرتی تھی اور اس میں اکثر ایک ڈائلاگ بولتی ہے، عورت کے صرف 2 روپ ہوتے ہیں، 2 رشتے ہوتے ہیں، یا وہ بیوی ہوتی ہے یا کنیز ہوتی ہے، تیسرا کچھ نہیں ہوتا۔ اس دن پھر وہ اسے کہتی ہے، امراؤ میں تجھے بتایا کرتی تھی کہ عورت کے صرف 2 روپ ہوتے ہیں، یا بیوی ہوتی ہے یا طائف ہوتی ہے۔ جو طائف ہوتی ہے وہ بیوی نہیں بن سکتی، جو بیوی بنتی ہے وہ طائف نہیں بن سکتی۔ تو نے میری بات پہ عمل کیوں نہیں کیا جو آج تجھے دن دیکھنا پڑا؟ تو آگے سے امراؤ کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے، خانم میں بچپن سے یہ بات تجھ سے سنتی آ رہی ہوں کہ عورت کے 2 روپ ہوتے ہیں، آج میں عورت کا تیسرا روپ دیکھ کے آئی ہوں۔ جو تو نہیں سمجھ پائی یا کوٹھے والیوں میں سے کوئی بھی نہیں سمجھ پایا، وہ روپ ہے ماں کا۔ عورت ماں بھی ہوتی ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو گود میں بیٹھا ہوا بچہ بھی آگے سے پکارتا ہے، ایک تڑپ اٹھتی ہے، ایک ہوک اٹھتی ہے۔ آگے سے پھر وہ کہتی ہے کہ خانم
میں تو اٹھا کے لائی گئی اور تم نے مجھے خریدا اور پالا اور بڑا کیا۔ وہ دونوں تو تیری سگی بیٹیاں تھی، تیری کوکھ سے جنم لیا تھا۔ کاش کہ تو ان کو ماں بن کے پالتی اور ماں بن کے سوچتی اور ان کی شادیاں کرتی، لیکن تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ عورت ماں بھی ہوتی ہے۔ تو خیر اس کے بعد پھر وہ اس پہ آ جاتی ہے، اس کے اثرات آتے ہیں، وہ یہ دھندا چھوڑ کے بچیوں کو لے کے زیارتوں کے لیے نکل جاتی ہے اور یہ آگے چلی جاتی ہے درس و تدریس کے لیے۔ تو خیر یہاں پہ بات آ جاتی ہے، اور اس فلم کے بعد ہمارے ملک میں معاشرے میں ایک بہت بڑا چینج آیا تھا، اور وہ چینج کیا تھا؟ شرفان نے طوائفوں سے شادیاں کی تھیں، اور جس طوائف کی شادی ہوتی تھی نا شرفا سے، وہ ایک سونے کا گھنگرو بنوا کے رانی جس نے یہ کردار ادا کیا تھا اور ڈائلاگ بولے تھے اسے پیش کرتی تھی، اور آج بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے پاس بہت بڑی تعداد میں سونے کے گھنگرو موجود ہیں۔ پتہ ہی کیا ہے، میں نے کہا تھا کہ اینڈ پہ بتاؤں گا، شروع میں کہا تھا نا کہ اینڈ پہ بتاؤں گا۔ وہ لڑکی جب میری طرف آئی، میری نس نس میں سمائی، اور وہ ایک دم مجھے ٹکے جا رہی تھی، تو وہاں کیا ہوا تھا؟ جب وہ قریب آئی اور سلام کیا، میں نے اٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سارے لوگ دیکھنے لگ گئے۔ ہائے 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 ہائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے دن چیک آؤٹ کے وقت میں وہاں ریسیپشن پہ جو لڑکی ہے اسے کرتا ہوں تھوڑا سا وقت چاہیے، تو بیٹھتے ہیں، تو میں پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہاں کی جو گلوکارہ ہے مجھے سچ بتا رہا، تو جانتی ہے اسے؟ اس نے کہا میری روم میٹ ہے۔ میں نے کہا پھر تو اچھی طرح جانتی۔ کہنے لگی ہاں جانتی ہوں۔ میں نے کہا سچ بتا، وہ نمازی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھتی ہے؟ کہنے لگی پڑھتی ہے۔ میں نے کہا وہ مجبوری کی وجہ سے گا رہی ہے؟ کہہ رہی ہاں۔ وہ حیران ہو کے مجھے کہنے لگی آپ اسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے، میرا اندازہ اور ججمنٹ ہے۔ یہ میری ویڈیو وہ لڑکی بھی دیکھے گی، عالیہ، وہ بھی بتائے گی کہ یہ میں نے باتیں اس سے پوچھی، اور اسے میں نے آگے سے یہ کہا کہ یہ میرا فون نمبر ہے، یہ اسے دینا اور اسے کہنا کہ فون مجھے کرے۔ اس نے کہا جی میں آپ کے متعلق کیا بتاؤں؟ میں نے کہا کہ اسے کہنا کہ جو تجھے الگ ایک بندہ نظر آیا تھا نا، اس کا فون ہے۔ مجھے کہنے کہ میں مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کہا کہ اسے یہ کہنا کہ جس نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا نا، یہ اس کا فون۔ کہنے لگی واقعی آپ نے رکھا؟ میں نے کہا ہاں، اس میں کیا بات؟ اس نے کہا میں نہیں مانتی، میں نے زندگی میں نہ کبھی دیکھا ہے، نہ سوچا ہے، نہ سنا ہے کہ ایسا بھی کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ گائکا کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ میں نے کہا گائکا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا تو بھی بیٹی ہے، میری بھی بیٹی لگتی ہے۔ اگر میرا فرض بنتا ہے میں اپنی بیٹیوں کو گھروں کے اندر رکھ کے ان کی پرورش کروں، اگر میں اس قابل نہیں ہوں اور ان کو گھروں سے نکل کے اپنا یا اپنوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی نوکری کرنی پڑتی ہے، تو اگر میں ان کو گھر میں بٹھا کے نہیں کھلا سکتا تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں وہاں اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کی عزت کروں اور ان کو عزت و تقریب دوں۔ میں نے کہا میری ایک بات ذہن میں رکھنا، اس لڑکی کو میں بیٹی بنا کے لے جاؤں گا، اپنے گھر سے بیاہوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ لیکن مجھے فون ابھی تک نہیں آیا، لگتا ہے مجھے چکر لگانا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا میں اپنا تعارف کرواؤں ایک ٹورسٹ کے طور پہ۔ میں اسی پی سی بوربر میں اس وقت سے جا رہا ہوں جب یہ بہت ہی چھوٹا ہوا کرتا تھا، اب بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑی چین ہے۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، مجھے ٹورسٹ ہی رہنے دیں۔ اگر میں اپنا تعارف کروا دوں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے کہ وہ ہو جائے جس کا کوئی تصور نہیں کرتا۔ اب میں چکر لگا کے آؤں گا اور پھر اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بناؤں گا۔ کوئی جگنو ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔